अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबिया सागर एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा टॉपिक है पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पंजाब 2013 के मुताबिक कायम किया गया है। और हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी तादाद कितनी है, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं, और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो क्या काम सर अंजाम देता है। तो व्यूअर्स, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर आता है। और 2013 का जो एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो हमें ये बताता है कि सूबाई हुकूमत पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कायम करेगी। और ये जो कमीशन है वो 3 कमिश्नरों पर मुश्तमिल होगा। और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो कौन होंगे, उनकी जो एक अहलियत है वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के मुताबिक बता दी गई है। उसकी अहलियत के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एक ऐसा फ़र्द जो हाई कोर्ट का जज हो या जज बनने की अहलियत रखता हो वो इसका मेंबर हो सकता है पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का। उसके मुताबिक जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो एक ऐसा फ़र्द जिसकी 21 साल की पाकिस्तान की किसी भी सिविल सर्विस में उसकी 21 साल का एक्सपीरियंस हो, वो 21वें ग्रेड में हो और वो 21वें ग्रेड या उसका एक किसी बराबर स्केल का ऑफिसर हो पाकिस्तान की किसी भी सिविल सर्विस में। उसके अलावा जो एक तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सिविल सोसाइटी में से कोई ऐसा फ़र्द जो 16 ईयर से पाकिस्तान के साथ किसी 16 ईयर की डिग्री उसके पास तालीम हो और वो अबलाग आमा तालीम या मालूमात तक रसाई के मैदान में कम से कम 15 साल का तजर्बा रखता हो। तो व्यूअर्स, ये जो है ये एक अहलियत है पंजाब इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। उसके बाद जो उसकी तकर्री है, उसकी तकर्री के लिए ये है कि हुकूमत जो है उनकी एक शराइत मुकर्रर करेगी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है, किस तरीके से जो हुकूमत में एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है जो कि इस पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का जो सरबराह होगा, चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसको जो है वो पंजाब हुकूमत जो है वो नामज़द करेगी। और वो जो चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो इसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव का रोल जो है वो सर अंजाम देगा। तारीख़ जो उसकी तकर्री की तारीख़ है, जो चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तकर्री की जो तारीख़ है उससे जो 65 इयर्स की उम्र तक वो अपने ओहदे पर काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है 65 ईयर की एज के बाद वो रिटायरमेंट उनकी हो जाएगी। और अगर 65 ईयर से ज़्यादा लोग इसकी अहलियत रखते हैं तो वो इस ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उसकी जो तकर्री है इब्तदाई तौर पर वो 3 साल के लिए होती है। हुकूमत उसको दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता। जो एक फ़र्द चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही दफ़ा ये ओहदा हासिल कर सकता है। उसके बाद जो अगला 3 साल के बाद उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और अगले ओहदे पर फिर जो है किसी अहल शख्स को इस अहलियत के मुताबिक उसको नामज़द कर दिया जाएगा। कोई कमिश्नर जो है वो इसकी जो मुद्दत मुलाज़मत है उसके दरमियान में कोई मुनाफा बख्श कारोबार नहीं कर सकता या दीगर कोई ओहदा नहीं संभाल सकता। और इसमें एक और बहुत अहम रिक्वायरमेंट है कि वो किसी सियासी जमात का मेंबर नहीं होगा, वो अपने आप को किसी भी दीगर पेशे से मुंसलिक नहीं करेगा। इसकी जो ज़ेली दफ़ा 9, 10 या 11 के तहत अगर वो किसी मिसकंडक्ट के अंदर आता है, किसी जिस्मानी, ज़हनी
یا دیگر معذوری کی وجہ سے اگر وہ کام سر انجام نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ اس کو ہاں جو کمشنر کے عہدہ ہے اس سے برطرف کر سکتی ہے۔ برطرفی سے پہلے بھی جو طریقہ کار ہے وہ اس میں مینشن کر دیا گیا ہے۔ تو برطرفی سے پہلے جو حکومت ہے اگر وہ کسی کمشنر کو اپنے عہدے سے کسی بھی کمزوری یا معذوری کی وجہ سے برطرف کر رہی ہے تو اس کو ایک نوٹس میں جو انفارمیشن کمشنر ہے اس کی برطرفی کی وجوہات بتانا ضروری ہے، اور جو متعلقہ کمشنر ہے وہ اس کی وضاحت لینا بھی، اس کو وضاحت کا موقع دینا اس نوٹس کا، وہ بھی ایک اہم شرط کے طور پر اس ایکٹ میں بتا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو حکومت ہے وہ اگر کمشنر کی جو وضاحت ہے اگر اس سے مطمئن نہیں ہے، اگر اسے مس کنڈکٹ کی یا اسے کوئی ذہنی یا جسمانی کمزوری کے یا معذوری کے لیے برطرفی کا نوٹس دیا گیا ہے اور اس کا جو جواب آیا ہے اس سے اگر حکومت مطمئن نہیں ہے تو وہ اس کا جو معاملہ ہے وہ صوبائی اسمبلی کو بھیجے گی، اور پنجاب اسمبلی ایک خصوصی کمیٹی قائم کر کے اس معاملے کی غیر جانبدارہ تحقیقات کرائے گی۔ اگر یہ کمیٹی مذکورہ کمشنر پر ذیلی دفعہ 8 کے تحت عائد کردہ الزامات کو درست قرار پائے تو کمشنر کو برطرف کر دیا جائے گا۔ اگر صوبائی اسمبلی تحلیل ہو اور ذیلی دفعہ 8 کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی اس مقصد کے لیے خصوصی ایک کمیٹی تشکیل دیں گے اور جو اسمبلی کے آئندہ انتخابات تک کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے۔ کمیشن کے فرائض، اب میں یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو انفارمیشن کمیشن میں جو لوگ شامل ہیں، جو انفارمیشن کمشنر کے افسران ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں، ان کی اہلیت کیا ہے اور ان کو برطرف کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو کمیشن ہے اس کے فرائض کیا ہیں، کمیشن کیا کام سر انجام دے گا۔ تو کمیشن کے اختیارات کے بارے میں پہلے ہم بات کریں گے۔ تو کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ خود یا کسی کی شکایت پر انکوائری کا حکم دے یا کسی متعلقہ ادارے کو حکم دے کہ وہ مطلوبہ معلومات جو ہیں وہ درخواست دہندہ کو فراہم کر سکیں۔ دفعہ 13 کے مطابق جو مفاد عامہ ہے اس کا تعین کرنا بھی کمشنر کے فرائض میں شامل ہے، اور اس قانون کے عمل درآمد میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنا جو کمشنر ہے اس کی ڈیوٹیز میں بہت اہم ایک رول کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو کمیشن ہے وہ کسی بھی شکایت پر اس کی وصولی کی تاریخ سے 30 دن کے اندر ٹھوس وجوہات جنہیں ریکارڈ میں لانا بھی ضروری ہے کی بنیاد پر 60 دن کے اندر فیصلہ کرے گی، اور کمیشن جو ہے وہ ایک جو سول کورٹ ہے اس کے فرائض سر انجام دے گی، اسے سمن جاری کر کے فری کین کو حاضر ہونے کا اختیار حاصل ہوگا، حلفاً زبانی یا تحریری جو شہادت ہے وہ لینے اور دستاویز یا معلومات پیش کرنے پر جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے، اور معلومات کی جانچ پڑتال جو ہے وہ سول کورٹ کے انداز میں کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ حلفیہ بیان پر شہادت حاصل کر سکتا ہے جو کمیشن، کسی بھی دفتر سے کسی بھی قسم کی جو معلومات ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، گواہی یا دستاویز کے لیے سمن جاری کر سکتا ہے، کسی بھی شکایت کی تحقیقات کے دوران کمیشن یا اس کا مجاز نمائندہ کسی بھی قسم کی معلومات کا موقع پر معائنہ کر سکتا ہے، جسے ہم جو ہے کسی موقع پر جو ہے وہ ایک کمیشن کے ذریعے یا خود جو ہے اس کا معاہضہ کر سکتا ہے۔ کمیشن اس قانون پر عمل درآمد کو آسان بنانے کے لیے جو اقدامات کر سکتا ہے ان میں معلومات تک کی رسائی کے حوالے سے انتظامی امور، نشر و اشاعت اور تشہیر کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری اداروں کو ہدایت جاری کرنا، معلومات تک رسائی کے لیے طریقہ کار کی وضاحت،
قانون کے نفاذ کے لیے معاون قواعد و ضوابط بنانے کے لیے حکومت کو تجاویز دینا اور ان کی حکومت کی معاونت کرنا۔ قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے سرکاری اداروں کو تکنیکی اور عمومی معاونت فراہم کرنا بھی کمیشن کے رول میں بہت اہم ہے۔ پبلک انفارمیشن آفیسرز جو ہیں ان کے لیے تربیت کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد عوام میں قانون اور اس کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے وسیع پیمانے پر آگہی مہم کا انتظام۔ قانون کے حوالے سے انفارمیشن ویب پورٹل کا جو قیام ہے وہ بھی کمیشن کے ایک اہم رول میں شامل ہے۔ عام درخواست دہندہ کے لیے انگریزی اور اردو زبان میں جو ایک ہینڈ بک ہے، یوزر ہینڈ بک ہے، اس کی تیاری اور اس کی پبلیکیشن، انفارمیشن کمشنر کے جو اور دیگر افسران ہیں ان کے استعمال کے لیے رہنما جو اصول ہیں ان کی ایک گائیڈ لائن تیار کرنا، یہ کمیشن کے رولز میں شامل ہے۔ کمیشن کی ایک بہت اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ مالی سال کے دوران اس قانون کی عمل درآمد، اس کی کارکردگی پر مبنی ایک اینول رپورٹ تیار کرے اور ہر سال 31 اگست کو یہ رپورٹ حکومت کو بھجوا دے۔ حکومت جو ہے 31 اگست کو رپورٹ وصول ہونے کے بعد یہ رپورٹ جو ہے یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ کمیشن کی جو مرتب کرتا سالانہ رپورٹ ہے اس میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ اس میں معلومات تک جو رسائی کا قانون ہے، اس کے قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کی تازہ ترین صورتحال، معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد میں پیش رفت کا جائزہ، اس میں ہر محکمے، ہر ضلع اور سے موصول ہونے والی جو درخواستیں ہیں ان کی تعداد اور ان پہ جو عمل درآمد ہوا اس کی تفصیل، قانون کے نفاذ میں اگر کوئی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں تو ان کا تذکرہ اور ان کے لیے سجیشنز کے وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، بجٹ کے اخراجات اور جو دیگر انتظامی امور ہیں اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ اب یہ تو ہمارے پاس پنجاب انفارمیشن کمیشن کا ذکر آ گیا اور اس میں جو کمشنرز کی تعداد ہے ان کا ذکر آ گیا۔ اب ہم بات کریں گے پنجاب انفارمیشن آفیسر کی۔ ہر سرکاری ادارہ اس قانون کے اجراء کے 60 دن کے اندر یہ پابند ہوگا کہ وہ اپنے ادارے کے انفارمیشن آفیسر جو ہیں ان کی تقرری کرے۔ پبلک انفارمیشن آفیسر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ عام شہری کو درخواست دینے پر جو مطلوبہ معلومات ہے اپنے ادارے کی وہ فراہم کرے گا، یا اس مقصد کے لیے جو بھی اس کو رسپانسبلٹیز دی جائیں گی ان پر وہ عمل کرے گا۔ اور جو پنجاب انفارمیشن آفیسر ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کسی دیگر سرکاری افسر یا اہلکار کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے اور ان کو سپورٹ کے لیے بھی کہہ سکتا ہے۔ جس افسر کی خدمات پبلک انفارمیشن آفیسر حاصل کرے گا وہ اسے تمام معاونت فراہم کرے گا اور یہ معاون افسر بھی پنجاب انفارمیشن افسر ہی کہلائے گا۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب انفارمیشن ایکٹ 2013 کا جو سیکشن 9 ہے وہ معلومات کا نظم و نسق اور ان کی درجہ بندی کے بارے میں جو عوام ہیں ان کو بتاتا ہے کہ معلومات کا نظم و نسق کیا ہے اور ان کی درجہ بندی کیا ہے۔ اس قانون کی دفعات کے تحت ہر ادارہ عوام کے لیے درکار معلومات کو اس طرح ترتیب دے گا کہ ان کی عوام تک رسائی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ہر ادارہ انفارمیشن کمیشن کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق اور مخصوص کیٹیگری کی معلومات کے لیے مخصوص وقت میں ان معلومات کو کمپیوٹرائز طریقے سے یا الیکٹرانک طریقے سے پبلش کرنے کا پابند ہوگا۔ اور ان جو پبلش کا الیکٹرانک اور ویب سائٹ پہ جو اس کو دینے کی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ عوام تک ان انفارمیشن کی جو رسائی ہے وہ بہت آسان ہو جائے اور وہ بآسانی سے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے وہ انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ تو ویورز، قانونی معاملات سے آگاہی کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں
اور میرے ویڈیو کو لائک کریں، اور مجھ سے رابطے کے لیے ڈسکرپشن میں دیا گیا لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک کو کلک کریں۔